आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक पहुंचे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुश्रा क़ालू सलामन क़ाल सलाम फ़मा लबिस अन जाअ बिइज्लिन हनीर। परवरदिगार आलम का इरशाद हो रहा है जनाब इब्राहीम के बारे में, चूँकि हमारे मज़हब इस्लाम में मेहमान नवाज़ी और मेज़बानी को बेइंतहा अहमियत दी गई है और मेहमान नवाज़ी और मेज़बानी की बेइंतहा बरकतें और सआदतें भी हैं। इसी वजह से जनाब इब्राहीम के बारे में इरशाद होता है कि जब हमने अपने फ़रिश्ते इब्राहीम के पास भेजे तो उन फ़रिश्तों ने इब्राहीम से कहा क़ालू सलाम। जब उन्होंने सलाम किया तो जनाब इब्राहीम ने भी कहा क़ाला सलाम। अभी कुछ देर नहीं गुज़री थी कि जनाब इब्राहीम उनके लिए एक बछड़े को बिरयानी करके लाए। लिहाजा फ़रिश्तों की मेहमान नवाज़ी का तज़किरा कुरान करीम में मिलता है। यह जनाब नूह ने अपने मेहमानों के लिए दुआ की है। सूरह नूह में इरशाद होता है रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ला बैती मुअमिनन वलिलमुअमिनीन वलमुअमिनात। ए परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे और जो मेरे घर में तशरीफ़ रखते हैं चाहे वो मोमिनीन हो या मोमिनात हों, परवरदिगार सब की मग़फ़िरत फ़रमा। तो अपने घर वालों के लिए भी दुआ करनी चाहिए और जो घर में हाजिर हैं मेहमानों की सूरत में उनके लिए भी बारगाह इलाही में दुआ करनी चाहिए। क्यों, किस वजह से? इसलिए कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स किसी एक इंसान का एहतराम व इकराम करता है तो वो किसी एक शख्स का एहतराम व इकराम नहीं करता है बल्कि वो अल्लाह का एहतराम व इकराम करता है। अल्लाह की निगाह में और अल्लाह के रसूल की निगाह में मेहमानों की ये अज़मत है कि पैगम्बर अकरम का घर मेहमानों से भरा हुआ था। कहीं अंदर और बाहर किसी के बैठने की जगह नहीं थी। उसी वक्त एक शख्स आता है जिसका नाम जरीर है। जरीर को जिस वक्त पैगम्बर अकरम ने देखा कि इसके बैठने की जगह नहीं रही है तो अपनी चादर उसके हवाले कर दी कि लो इसको बिछाओ और इसके ऊपर बैठ जाओ। तो उसने चादर को लिया और बोसा दिया। तो ये अहमियत है मेहमान की। इसी वजह से मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मायूस थे। किसी ने पूछा कि आपके चेहरे पर उदासी और मायूसी के आसार क्यों नज़र आ रहे हैं? तो मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे डर लगता है कि कहीं मुझसे खुदा नाराज़ ना हो गया हो, इस वजह से कि 7 रोज़ हो गए हैं लेकिन मेरे घर पे कोई मेहमान नहीं आया है। यानी इस हद तक इस्लाम ने मेहमान को अज़मत दी है। इसी वजह से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम क्यों हर रोज़ किसी ना किसी ग़ुलाम को आज़ाद नहीं करते हो? तो एक मरतबा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला हम में हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि हम हर रोज़ किसी एक ग़ुलाम को आज़ाद करें। तो इमाम ने फरमाया कि नहीं, तुम आज़ाद कर सकते हो। कहा कैसे कर सकते हैं? कहा किसी ना किसी इंसान को खाना खिला दिया करो। अगर तुम किसी ना किसी इंसान को अपने घर बुलाकर खाना खिलाओगे तो गोया तुमने एक ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। तो पूछने वाले ने कहा कि मौला क्या किसी
صاحب حیثیت اور مالدار انسان کو کھانا کھلانے کا بھی ایسا ہی ثواب ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں، کھانے کی ضرورت تو اس کو بھی پڑتی ہے، لہٰذا اگر کسی مالدار اور صاحب حیثیت انسان کو ہی کھانا کھلا دیا جائے تو وہ بھی ایسا ہی ہے۔ پھر فرمایا دیکھو اگر کوئی انسان غیر ضرورت مند کو، کسی صاحب حیثیت اور ثروت مند انسان کو کھانا کھلایا ہے تو گویا اس نے اولاد جناب اسماعیل میں سے ایک بندے کو آزاد کرا دیا، اور اگر کوئی انسان کسی ضرورت مند اور بھوکے انسان کو کھانا کھلاتا ہے تو گویا اس نے اولاد جناب اسماعیل میں سے 100 اولاد کو آزاد کرا دیا۔ تو عزیزان محترم، 100 لوگوں کو آزاد کرانا بہت بڑی بات ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے مذہب اسلام میں مہمان نوازی کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے، لہٰذا مہمان نوازی کو اس قدر جو اہمیت دی گئی ہے، یہ اس وجہ سے اہمیت دی گئی ہے چونکہ ایک ضرورت مند انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ مولا متقیان امیر مومنان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا کمیل مر اہلک ان یروحوا فی کسب المکارم، اے کمیل اپنے اہل و عیال کو حکم دو کہ وہ کرامتوں کو، شرافتوں کو، بزرگیوں کو حاصل کرنے میں جلدی کریں، وَيُسَارِعُوا فِي تَحَمُّلِ الْمَغَانِمِ، اور مال غنیمت کو حاصل کرنے میں جلدی کریں، وَيُدْلِجُوا فِي حَاجَةِ مَنْ هُوَ فِي نَائِمٍ، اور جب تم لوگ مال و منال کو، کرامتوں اور شرافتوں کو حاصل کر لو تو پھر ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو کہ جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے سو رہے ہیں، ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو کہ جو غفلت میں سو رہے ہیں۔ خاص طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں انسان تو غفلت میں رہتا ہے، وہ تو سستی میں رہتا ہے، وہ تو بڑا کاہل انسان ہے، لہٰذا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اگر ہم اس کی ضرورتوں کو پورا کریں گے تو وہ سستی میں ہی زندگی گزار دے گا، یہی خیال ہے لوگوں کا۔ لیکن مولا امیر المومنین جناب کمیل سے کیا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو کہ جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، جو غفلت میں سو رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم نے ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کہ جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر تم نے ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا تو اللہ اس کے بدلے میں اپنے پاس تمہارے لیے ایک لطف محفوظ کر لیتا ہے۔ اور وہ لطف کب کام آتا ہے؟ وہ لطف کہ جو تمہاری طرف سے اللہ نے اپنے پاس محفوظ کیا ہے، وہ کب کام آتا ہے؟ وہ اس وقت کام آتا ہے کہ جب تمہارے اوپر بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ جب تمہارے اوپر بلا نازل ہوتی ہے تو وہ لطف تمہاری طرف اتنی جلدی بلاؤں سے محفوظ کرنے کے لیے تمہاری طرف لپکتا ہے کہ جیسے ڈھلان کے اوپر سے سیلاب نیچے کی طرف آتا ہے، کہ جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس تمہاری طرف سے تمہارے لیے جو لطف محفوظ ہوا ہے، وہ لطف تمہارے کب کام آتا ہے؟ اس وقت جب تمہارے اوپر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ ان بلاؤں سے، ان مصیبتوں سے تمہیں بچاتا ہے، اور اتنی ہی تیز بچاتا ہے کہ جتنی تیز ڈھلان کے اوپر سے، کسی ٹیلے کے اوپر سے پانی نیچے آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کسی بھی غریب انسان کی مدد کرتے ہوئے، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ لطف بلاؤں کو، مصیبتوں کو تم سے اس طریقے سے دور کرتا ہے کہ جیسے گلے کے اونٹ، کسی ریوڑ کے اونٹ اپنے ریوڑ میں کسی اجنبی اونٹ کو آتے ہوئے دور بھگا دیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ لطف تمہاری طرف آتی ہوئی بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔
عزیزان محترم، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ اگر آپ کسی کی ضرورت کو پورا کریں، یا آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، یا آپ کسی کو مہمان بلا کر اپنے گھر پر ایک ٹائم کا کھانا کھلائیں، یہ اس بات کا نتیجہ ہے عزیزان محترم، کسی کی ضرورت پوری کرنے کو یا کسی کو مہمان بلا کر اپنے گھر کھانا کھلانے کو ہمارے مذہب میں بہت بلند عمل سمجھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بے تکلف دوست تھے جو بڑے مالدار اور ثروت مند تھے، جن کا نام تھا حسین ابن نعیم صحاف۔ حسین ابن نعیم صحاف امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حسین ابن نعیم صحاف سے کہا، اے حسین ابن نعیم صحاف، کیا تم غریبوں کی، نادار اور مجبور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہو؟ تو حسین ابن نعیم صحاف نے کہا کہ ہاں مولا، میں غریب اور نادار اور لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، حسین ابن نعیم صحاف، اگر تم غریب، مجبور اور نادار لوگوں کی مدد کرتے ہو تو یہ تمہارے اوپر اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کا کرم اور اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان کبھی بھی غریب لوگوں کی، نادار لوگوں کی، مجبور لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن حسین ابن نعیم صحاف، یہ بتلاؤ کہ تم کتنی مدد کرتے ہو غریب لوگوں کی، مجبور لوگوں کی؟ تو اس نے کہا کہ مولا، اتنی مدد کرتا ہوں، اتنی مدد کرتا ہوں کہ میں ہر روز اس وقت تک دسترخوان پر نہیں بیٹھتا ہوں جب تک کوئی مہمان میرے دسترخوان پر نہیں ہوتا۔ یعنی 2-4 مہمانوں کو ہر روز بلاتا ہوں اور ہر روز بلا کر انہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ اور مولا، میں کھانا ہی نہیں کھلاتا بلکہ اپنی سواری پر انہیں سوار کر کے لاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں اور پھر انہیں ان کے گھر چھوڑ کے بھی آتا ہوں۔ تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے حسین ابن نعیم صحاف، وہ لوگ کہ جن کو تم کھانا کھلاتے ہو، جن کی تم مدد کرتے ہو، وہ تم سے بہت زیادہ افضل ہیں، بہت زیادہ تم سے عظیم اور برتر ہیں۔ حسین ابن نعیم صحاف نے کہا کہ مولا، یہ تمام باتیں صحیح ہیں لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مولا، میں اتنی زحمت کرتا ہوں، انہیں کھانا کھلاتا ہوں، اپنی سواری پر بٹھا کر لاتا ہوں، گھر پر ان کی خدمت کرتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں اور پھر اپنی سواری پر انہیں چھوڑ کے آتا ہوں، اور پھر مولا آپ فرما رہے ہیں کہ وہی افضل ہے، میں افضل نہیں ہوں۔ کہا ہاں حسین ابن نعیم صحاف، وہی افضل ہے، تم افضل نہیں ہو۔ کہا مولا کیسے؟ کہا اس لیے کہ تم فقط کھانا کھلاتے ہو، زحمت کرتے ہو، لیکن جب وہ تمہارے گھر پر آتے ہیں تو تمہارے لیے رزق بھی لاتے ہیں، تمہارے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، تمہارے گھر میں رحمتیں لاتے ہیں، برکتیں لاتے ہیں۔ اور اے حسین ابن نعیم صحاف، جب وہ تمہارے گھر سے جاتے ہیں تو تمہارے گھر سے ساری نحوست ختم ہو جاتی ہے، سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اے حسین ابن نعیم صحاف، اب بتاؤ کہ کون افضل ہے؟ تم صرف کھانا کھلاتے ہو لیکن جب وہ تمہارے گھر میں آتے ہیں تو رحمتیں بھی لاتے ہیں، برکتیں بھی لاتے ہیں، اور جب وہ تمہارے گھر سے جاتے ہیں تو تمہارے گھر کی نحوست، تمہارے گھر کے گناہ باہر نکال کر تمہارے گھر سے باہر نکال کر پھینک دیتے ہیں اور تمہارے گھر کو صاف کر دیتے ہیں۔ کہا ہاں مولا، وہی افضل ہیں۔ عزیزان محترم، ایک شخص بہت چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں مہمان آئے، لیکن جب مہمان آتے تھے تو اس کی بیوی اس سے ناراض ہوتی تھی، اس سے لڑتی تھی، تم ہمارے گھر میں مہمان کیوں بلاتے ہو؟ اس وجہ سے کہ عورتوں کو زیادہ احساس ہوتا ہے اس بات کا، ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، لہٰذا اس کی بیوی لڑا کرتی تھی، کہا کرتی تھی کہ ہمارے گھر تم مہمان کیوں بلاتے ہو؟ وہ آیا رسول اسلام کی خدمت میں، اور رسول اسلام کی خدمت میں اس نے آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ،
جب میں کوئی مہمان اپنے گھر پہ بلاتا ہوں تو مولا میری بیوی مجھ سے ناراض ہوتی ہے، لڑتی ہے، لہٰذا میں کیا کروں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے گھر پہ مہمان آئیں، چونکہ میں گھر پہ مہمان بلانے کی عظمت کو جانتا ہوں، میری بیوی نہیں جانتی، تو میں کیا کروں؟ تو رسول اسلام نے کہا کہ اپنی بیوی سے جا کر کہہ دینا کہ آپ لوگوں کے گھر پر ہم آنا چاہتے ہیں، ہم مہمان بننا چاہتے ہیں۔ اس نے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اسلام ہمارے گھر پر آنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمارے گھر پر رسول اسلام کی دعوت ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس کی بیوی خوش ہو گئی، چونکہ رسول اسلام اس کے گھر پر آ رہے تھے۔ اس نے زبردست مہمان نوازی کی۔ اب جو رسول اسلام اس کے گھر سے باہر جانے والے تھے تو اس نے کوئی منظر ایسا دیکھا کہ اس منظر کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس کے شوہر نے پوچھا کہ تم کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے بے ہوش ہو گئی تھی چونکہ جب اللہ کے رسول ہمارے گھر سے جا رہے تھے تو نہ جانے کیسے کیسے کیڑے مکوڑے، سانپ اور نہ جانے کیسی کیسی ڈراؤنی چیزیں ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ اس نے رسول اسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری بیوی اس لیے بے ہوش ہو گئی تھی کہ جب آپ ہمارے گھر سے نکل رہے تھے تو نہ جانے کیسے کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو اور ڈراؤنی چیزیں آپ کے پیچھے پیچھے تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں گھر سے جا رہا تھا، آپ کے گھر سے نکل رہا تھا، تو آپ کی گھر سے یہ ساری بیماریاں، نحوستیں اور یہ تمام کی تمام بلائیں مصیبتیں میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ نکل رہی تھی، اور تمہارا گھر تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے صاف ہوتا جا رہا تھا۔ اور جب کوئی مہمان آتا ہے گھر پر اور وہ کھانا کھا کے جاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے اسی طریقے سے ساری نحوستیں، ساری بیماریاں، ساری بلائیں اس کے پیچھے پیچھے نکل جاتی ہیں اور گھر سے باہر چلی جاتی ہیں، اور اس کا گھر تمام بیماریوں سے، نحوستوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ان چیزوں کے لیے یقین ہونا ضروری ہے۔ انسان اگر شک میں رہے گا تو کبھی بھی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دے گا۔ انبیاء طاہرین، ائمہ طاہرین ان چیزوں کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تازہ ایمان لائی تھی ام عقیل نامی شخص کی ایک خاتون تھی۔ اس کا گھر جنگل میں تھا۔ اس کے یہاں 2 مہمان آئے۔ اس نے خوب خاطر تواضع کی، خوب اس نے اہتمامات کیے ان 2 مہمانوں کے لیے، اس وجہ سے کہ مہمان نوازی صرف اور صرف اپنے رشتہ داروں کی ہی نہیں ہوتی، اپنے ہی لوگوں کی نہیں ہوتی، صرف جاننے پہچاننے والوں کی ہی نہیں ہوتی، بلکہ مہمان نوازی تو کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور مہمان نوازی کسی اجنبی کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی وجہ سے مہمان جب کوئی گھر پر آ جائے تو اس کے آداب یہ ہے کہ اس سے یہ نہ پوچھا جائے کہ تم کیا کھاؤ گے کیا نہیں کھاؤ گے، بلکہ جو بھی کچھ ہو اس کے سامنے لا کر رکھ دینا چاہیے۔ اسی وجہ سے ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے معاذ ابن جبل کے گھر میں مہمان آئے۔ ان کے گھر میں کچھ تھا نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ مہمان ہمارے گھر پہ آیا ہے، اور ہم جو ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے اگر صرف وہی مہمان کے سامنے لا کے رکھیں گے تو شاید بے عزتی ہوگی، یا یہ سمجھے گا کہ شاید ان کے گھر میں اتنا بھی نہیں ہے کہ جو اچھی مہمان نوازی ہو جاتی، لہٰذا انسان تھوڑا ٹھٹکتا ہے، جھجکتا ہے۔ لہٰذا معاذ ابن جبل نے جو بھی اس کے گھر میں روکھی سوکھی روٹیاں تھی اور جو تھوڑا بہت سالن تھا وہ لا کے رکھ دیا۔
جب وہ لا کے رکھ دیا اور اس نے کھا لیا مہمان نے، وہ چلا گیا، تو معاذ ابن جبل امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور خدمت میں آنے کے بعد کہا کہ مولا ہمارے گھر پر مہمان آئے تھے لیکن ہم نے روکھی سوکھی روٹی ان کے سامنے لا کر رکھ دی، تو کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس کا اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا کہ زمین و آسمان کے فرشتے اگر اس اجر کو شمار کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتے، وہ اس کا حساب نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، مہمان کے لیے تکلف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، لیکن مہمان کو ضرور اپنے گھر پہ بلانا چاہیے، اس لیے کہ بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو یہ ام عقیل جب اس کے گھر میں مہمان آئے تو عزیزان محترم یہ مہمان کی خاطر تواضع میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے پاس خبر آئی کہ تیرا بچہ جو ہے وہ اونٹوں کے پاس کھیل رہا تھا اور اونٹوں نے اس کو کچل دیا ہے، اور اونٹوں نے اس کو کچلا ہے تو وہ مر گیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک ماں کا دل ہوتا ہے اگر بچے کی موت کی خبر سن لے تو بے قابو ہو جاتی ہے، لیکن یہ کیسی عورت تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو خبر لائے تھے ان سے کہا کہ میری مدد کرو اس امر میں، مہمان نوازی میں۔ ان کی مدد کی، جب ان کی مدد کی اور مہمانوں کو کھانا کھلا دیا اور وہ مہمان ان کے گھر چلے گئے، تو پھر کچھ لوگ ام عقیل کے گھر آئے پرسہ دینے کے لیے۔ تو ام عقیل اپنے بچے کے پاس گئی اور پھر کہا کہ کیا تم میں کوئی قاری ایسا ہے کہ جو میرے سامنے اس آیت کی تلاوت کر دے کہ جس میں مومنوں کو صبر کے لیے کہا گیا ہے؟ تو پھر کوئی قاری تھا، اس نے اس آیت کی تلاوت کی کہ جن کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور انہی کے لیے رحمتیں ہیں اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو عزیزوں، مہمانوں نے جس وقت یہ سنا اور سب لوگوں نے یہ سنا کہ ام عقیل کے گھر پر اس وقت مہمان تھے کہ جب اس کے گھر پہ بچے کے موت کی خبر آئی، تو عزیزان محترم سب نے تعجب کیا کہ اس نے اپنے گھر پہ آئے ہوئے مہمانوں کا کتنا احترام کیا ہے کہ مہمانوں کو اس وقت تک بچے کی موت کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ جب تک ان کو کھانا نہ کھلا دیا ہو۔ تو عزیزان محترم، اپنے گھروں پر سب کو چاہیے کہ وہ مہمان بلایا کریں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ مہمان بلا کر جو ہے وہ خرچ نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کے گھر کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رحمتیں آتی ہیں، مغفرتیں آتی ہیں، اور انسان بیماریوں سے، نحوستوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب